तहसील हज़रों की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, इलाका छज की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि डॉक्टर अशरफ भट्ट के अस्पताल को दोबारा मरीज़ों के लिए खोल दिया गया है। उनके तमाम स्टाफ के टेस्ट किए गए हैं जो क्लियर आ चुके हैं। अब दोबारा वो मरीज़ों के लिए अस्पताल खोल दिया गया है। इस हवाले से डॉक्टर अशरफ भट्ट और डॉक्टर जबरान अपनी रहशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको हम ले चलेंगे डॉक्टर अशरफ भट्ट के उस पर जहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चंद रोज़ कबल उनके अस्पताल को जो है सील कर दिया गया इंतज़ामिया की जानिब से। अब जब टेस्ट तमाम क्लियर आ चुके हैं तो अस्पताल को दोबारा मरीजों के लिए खोल दिया गया है। इस हवाले से डॉक्टर अशरफ भट्ट, डॉक्टर जबरान अपनी रहशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए ले चलते हैं आपको डॉक्टर अशरफ भट्ट, डॉक्टर जबरान की रहशगाह पर। कि कोई 72-73 साल बुजुर्ग थे, गुरुश्ती के अब्दुल हक साहब, उनको मुख्तलिफ दिल की बीमारियाँ थी। उसके दिल की 3 वाल बंद थे, उसको दमे की कसर थी, उसका हार्ट फेलिंग में था, शुगर भी थी। और साथ वो यकम तारीख को हमारी अस्पताल में जबरान ने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। वो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट एहसन साहब ने देखा, एहसन गिलानी ने। तो उन्होंने देखने के बाद कहा कि आपका मरीज बहुत क्रिटिकल है, तो आप इसको RAC ले जाएं, वहाँ आपका होगा मसला। वो मरीज को RAC ले गए। RAC वालों ने ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया कि ये मरीज आपको क्रिटिकल है, ये आखिरी स्टेज पे, ज़्यादा बेहतर है आप इसको घर पर रखें और इसके लिए दुआ दरूद करें। फिर वो वापस अपने घर ले आए। 4 तारीख को फिर उन्होंने उस मरीज बाबे को एहसन के पास ले आए। एहसन ने कहा भाई मैंने आपको भिजवा दिया था, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारा बाप मर रहा है और कोई अस्पताल डॉक्टर लेने के लिए तैयार नहीं है, हम अब कहाँ जाएँ। एहसन ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसको CCU वार्ड में मुंतकिल कर दिया। CCU वार्ड हमारा जो है वो टोटली आइसोलेटेड है फ्राम हॉस्पिटल, और यहाँ पे कोई विजिटर भी अलाउड नहीं होते। और इत्तेफाक की बात है उन 2 दिनों में CCU में और कोई भी दाखिल नहीं था, अकेला वो बाबा दाखिल था। उसका लड़का अंदर वहाँ आता जाता था, बाकी हमारा स्टाफ था वो अटेंड करता था, ये डॉक्टर एहसन अटेंड कर रहे थे। मजीद 2 दिन जब गुजरे, बाबी कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई, तो एहसन साहब ने उनको रेफर कर दिया पेज में। पेज में उसने रिपोर्ट किया 6 तारीख को। 12 जब 8 तारीख को वहाँ उसकी डेथ हुई तो हमें इतला दी गई कि बाबा को कोरोना का इशू था। तो इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अब एहतियाती तौर पे आप ये मैयर ले लें कि आप जितना स्टाफ है इसकी करा लें टेस्ट वगैरह, और तब तक आप अस्पताल न खोलें, ताकि जब तक ये टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाते आप न खोलें। सो हमने उनके साथ कोऑपरेट करते हुए और उनकी इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हुए अस्पताल बंद रखा। और उन्होंने हमारे सारे स्टाफ के टेस्ट 15-16 बंदों के टेस्ट थे, स्वीपर तक के टेस्ट जो थे वो FIP लिबर्टी PD भिजवा दिए, जो कि माशाल्लाह नेगेटिव आए सबके, सब डॉक्टर्स के भी और सब स्टाफ के टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट हो गए, लिहाजा अस्पताल से छोड़ दी। अब इसमें 2-3 बातें जो वजाहत की ज़रूरत है। अब इसमें एक इशू ये भी बीच में आ रहे कि आया बाबे को कोरोना था या बाबे को कोरोना वहाँ हुआ। अब इसमें कुछ टेक्निकल बातें हैं, लेबार्टी के वाले टेक्निकल बातें ये है कि बाबा जब 2 दिन हमारे पास रहा तो बाबे का बच्चा उसको लुक आफ्टर करता रहा, खाना यूज दिया, पानी दिया, बाबे को उठाया बैठाया, बाबे को वो करता रहा। फिर बाबा उधर चले गया। अब अगर हम समझ दें अगर बाबा ऑलरेडी कोरोना कैरी कर रहा था तो उसमें बच्चा नेगेटिव आ गया, ये एक डिबेटेबल पॉइंट, हम इसमें नहीं जाते। लेकिन जहाँ तक हमारे मैयर्स का सवाल है, वो जबरान साहब को डिटेल में बताएं कि हमने कौन कौन मैयर लिए हुए अस्पताल में पिछले 1.5-2 महीने से। अब उसमें अगर मरीज है, कोई भी मरीज है किसी कंडीशन में किसी भी अस्पताल में रिपोर्ट करते हैं, अब डॉक्टर तो उसको अटेंड करेगा, कोई भी डॉक्टर होगा, जब मरीज अस्पताल है और डॉक्टर मरीजों के लिए होती है, लिहाजा उस वक्त तक नहीं पता लगता कोरोना है या नहीं है, वो तो अलग इशू है। लेकिन ये है कि अगर डॉक्टर हर मरीज को अटेंड करना छोड़ दें तो वो भी मसला होता है। 12 जो कोरोना के लिए जितनी भी है इंस्ट्रक्शन वाला, वो हम 2 महीने से अपने अस्पताल में फॉलो कर रहे थे। अब जितने 2 दिन ये मरीज रहा हमारे पास आइसोलेशन में, इस आइसोलेशन में न मरीज की फैमिली रिस्क पे थी, न मरीज के गांव वाले रिस्क पे थे।
رسک پہ اگر تھا تو میرے ڈاکٹر تھے اور میرا سٹاف تھا جو اس کو اٹینڈ کر رہا تھا. اگر ہم جس طرح RIC والوں نے اس کو واپس بھجوا دیا گھر, ہم بھی اس کو کہتے کہ بابا جی کو گھر لے جاؤ. ہم نے تو لائلمی میں غلطی کیا, گھر لائلمی میں بھجوا دیتے. تو جب گاؤں میں یہ اطلاع پہنچتی, آپ سب اس گاؤں کے علاقوں کے رہتے, گاؤں میں جب اطلاع پہنچتی کہ فلاں بابا لا علاج ہو کیا ہے, تو پورا گاؤں چل پڑتا اس کی برپرسی کے لیے. تو لا محلہ پورے گاؤں کا یا سینکڑوں لوگوں کا ایکسپوجر ہو جاتا اس کا. تو ہمارے پاس 2 دن رہنے سے اس بابے کو یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ وہ آئسولیشن میں رہا اور گاؤں کے باقی لوگ اس سے کنٹیکٹ سے بچ گئے, اور اس کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی پیمس کے اندر. اب پیمس کے اندر جب 6 تاریخوں کی جو ہماری رپورٹ جو اس کو رپورٹیں گئی ہیں وہ کنفیوز تھی. وہ رپورٹیں کہتے کہ اس میں کچھ نہیں ملا, پھر 8 کو کیا. یہ تو ان کا ایشو ہے, ہمارا ایشو نہیں ہے. اب گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ اس میں ہم انسٹرکشن فالو کیے ہیں ایڈمنسٹریشن کا. ایڈمنسٹریشن بھی جو کچھ کرتی ہے لوگوں کی بہتری کے لیے کرتی ہے اور ہماری بہتری کی کرتی ہے. اس میں ان کا بڑا اچھا رول ہے, انتظامیہ کا بھی اور ان کے اسٹاف کا بھی. انہوں نے لوگوں کو بچانے کی, بلکہ میں تو ان کو داد دوں گا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جس گورنمنٹ کی جو ہے وہ بیچارے آج کل گلی گلی کونے کونے گھوم رہے ہیں, کورونا کے مریض کو ڈھونڈتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ فرنٹ لائن کے جو سولجر ہیں یہ بھی نوکری کر کے گھروں پہ, لیکن یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بیچارے گلی گلی دن کو راتوں کو گھوم رہے ہیں, یار کہیں کورونا تو نہیں ہے. ان کو تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے, ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. اس وقت اگر کوئی بھی فرنٹ لائن پہ لڑ رہا ہے تو آپ کا ڈاکٹر لڑ رہا ہے. کوئی بھی فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ڈاکٹر لڑ رہے, سب لوگ گھروں میں بیٹھ کے, لیکن ڈاکٹر ابھی بھی لگے ہوئے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں, چاہے وہ گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں, وہ گھوم رہے ہیں گلی گلی گھوم رہے ہیں کہ کہیں کورونا نہ کسی کو لگ جائے. یہ بہت بڑی قربانی ہے, اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کو سب کو کریڈٹ دینا چاہیے. باقی جہاں تک ٹیسٹوں کی بات ہے اس میں بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے درخواست کروں گا, آپ کے لوگوں کی وساطت سے, کہ آپ بے شک ایک نوٹیفیکیشن کر دیں کہ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں, ان کے ڈاکٹر صاحبان ہیں, ان کے اسٹاف ہیں, ان کو ساروں کو اپنے ٹیسٹ کروا لیں, بجائے اس کے کہ پہلے کسی کا ادارہ باندھو اور بعد میں ٹیسٹ دوسری رپورٹ نیگیٹو آ جائے. تو ایڈمنسٹریشن کے لیے بڑی سردردی ہو جاتی ہے, ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, ان کا پیسے ضائع ہوتے ہیں, ان کی سارے مسائل ہوتے ہیں, اور متعلقہ ادارے کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنتی ہے, اس کے خاندان کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے, اس کے دوستوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے. تو میں یہ بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ بے شک نوٹیفائی کر دیں کہ, اور اپنے خرچے پہ ڈاکٹر افورڈ کر سکتے ہیں, سارے ڈاکٹر صاحبان اپنے ایکسپینڈیچر پہ اپنے اسٹاف کی نیگیٹو رپورٹیں جمع کرا دیں. اگر کسی کی رپورٹ آتی ہے تو ادارے کو بند کر دیں, اگر کسی کی رپورٹ نہیں آتی تو اس کو نہ بند کریں. پہلے بند کرنا اور بعد رپورٹ کرنا, اس پہ تھوڑا سا پریشانی بڑھ جاتی ہے, عوام کے لیے بن جاتی ہے. جو مریض ہوتے ہیں, مطلب یہ میرے پاس چھچ کا 70% پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں. اب ظاہر جس وقت یہ خبر پھیلی ہوگی تو ہر بندہ کہے گا میں بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا, میں بھی گیا تھا, ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن اب کلیئر ہونے کے بعد لوگ بیچارے پرسکون ہیں. اب مقصد گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ, لیکن یہ کہ ہم چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, یہ تو ہمارا پیش ہے, اس کے ساتھ ہم ہر سطح پر ہر قسم کا تعاون کرنے کے تیار تھے اور ہے, کیونکہ انسانی ہمدردی کا مسئلہ ہے, انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, انسانی زندگی کا مسئلہ ہے. لہٰذا اس سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے, اس سے ہم منہ پھیریں گے بھی نہیں. وجہ یہ ہے کہ مجھے کم از کم 40 سال ہو گئے اس دھرتی میں لوگوں کی خدمت کرتی, اور 40 سال سے لوگوں نے مجھے پیار دیا, محبت دیا, شفقت دی ہے, محبت کرتے ہوئے. میں کہتا ہوں جی کوئی کاٹے کا سودا نہیں ہے. اگر کسی چھاچی کی زندگی بچانے کے لیے بیٹھ جاتی, کوئی کاٹے کا سودا. یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ بہنیں, یہ بھائی, یہ بزرگ, ان سے بہت محبت ہے. ان کی زندگی ہماری سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کاٹے کا سودا ہی نہیں ہے, ان کی زندگی بھی ہماری جان جاتی بل جائے, اللہ مالک, یہ ہمارا بہت بڑا سانسہ ہو جائے گا. لیکن ان کی زندگی کو ہم اپنی چھاتی بھائیوں کی, بہنوں کی, بزرگوں کی زندگی بچانے کی, زندگی اللہ بچاتا ہے, اس کی تقدو میں انشاءاللہ ہم کسی مرحلے پیچھے نہیں رکھیں گے. اور اس کے لیے کوئی بات نہیں, زندگی آنے جانے کی چیز ہے, یہ گاٹے کا سودا ہی نہیں ہے. کسی چھاچی بہن, بھائی, بیٹی, بزرگ کے لیے ہم یہ قربان دے سکے. ہم اب بھی تیار ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی تیار ہیں, اور اپنے خلوص کے ساتھ, نیت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ یہ ہماری کوشش ہوگی
کہ ان کی ہم خدمت پہلے سے زیادہ کر سکیں، پہلے زیادہ ان کی عزت کر سکیں، پہلے زیادہ ان کے احترام کر سکیں. یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری شناخت ہے. ہم اپنی شناخت کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ باقی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں، روٹین میں بھی چلتی رہتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہیں. اور جو ہم نے میت لیے ہیں وہ اب جبران بتا دے کون سے بھائی اب لے رہے تھے. اور ہم آپ لوگوں کو ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے اسٹاف کا، یہ سب کا، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، میں نے زیادہ تر کام اپنا شفا ہاسپٹل، ہولی فیملی ہاسپٹل، ICU، ان چیزوں میں کافی میں نے کام کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ان چیزوں کی ایکسپیرینس تھا کہ یار یہ چیزیں اسپریڈ ہوتی ہے، انفیکشن کیسے کنٹرول کرتے ہیں. اچھے اداروں میں نے سب سے پہلے ہیڈس آف ٹو شفا انٹرنیشنل، جہاں سے میں ساری چیزیں سیکھ کے آیا تھا. پھر اس کے بعد 1.5-2 مہینے پہلے تقریباً جب یہ چیزیں وبا پھیلی تھی، ہم نے کچھ ویڈیو انسٹاگرام پہ بھی لگائی تھی. وہ تو چل ایسے ہی لگائی دی تھی، لیکن وہ بیسیکلی یہی تھا کہ یار یہ چیز ہم اسٹیپ فرام دیٹ ڈے میرے حال میں 4 سے 4.5 ہفتے ہو گئے ہیں ہم نے ہر پریکاشن لیا. ایون جتنا ہمارا اسٹاف کا ممبر تھا، صبح سے شام سے لے کے صبح سے لے کے شام تک جتنے ممبرز ہوتے تھے سب کورڈ ہوتے تھے. گاؤن، گلاوز، اینکیں، شو کورز، ان کو صبح کے شام کو الگ پرووائڈ، صبح کو الگ پرووائڈ، شام کو الگ پرووائڈ. حالانکہ یہ گورنمنٹ ادارہ بھی نہیں ہے، اس کی کاسٹ بھی ہمیں چارج ہو رہی تھی. اب پچھلے 2 مہینے میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے مریضوں کی کاسٹ نہیں بڑھائی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ ایکسٹرا مطلب خالی دھوبی سے پوچھ لیں جتنا بلیچنگ کرنے کا پچھلے مہینے اس سے ہم سے پیسے لیے، یا جو ہم نے سسٹم کرا صرف آپ لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے، کہ صرف ڈر یہ تھا کہ ہم سے کسی کو نہ لگ جائے یا ہم یہ انفیکشن اٹھا کے اپنے گھر اپنے بچوں کو نہ دے جائیں. کیونکہ سیدھی بات ہے، دل میں یہی بات تھی کہ اب بھی کام نہ کیا تو پھر کب کام کیا. یہ تو اسی طرح کہ جنگ میں آپ کسی فوجی کو کہہ جی اب جنگ ہو گئی ہے، اب آپ چھٹی کریں گھر چل جائیں. تو الحمدللہ باقی بھی کسی کو مسئلہ نہیں تھا. ہم بھی جس طرح کافی لوگوں نے ڈاکٹر سے اسپتال بند کیا، ہم بھی 2 مہینے گھر بند کر بیٹھ جاتے. لیکن الحمدللہ ان دنوں جتنے لوگوں کی ہیلپ ہوئی، جتنا جو کر سکتے تھے، پروٹیکشن میئر دی. آپ آئے ہمارے اسپتال میں 2 لڑکے تعینات کر دیے گئے جو ہر بندے کو ہینڈ واش کرتا ہے. ہم سے کافی لوگ آئے ہوں گے چرچ کے پچھلے 1.5 مہینے میں، کس اسپتال میں جائیں اس طرح ہینڈ واش، دن 4 دفعہ اسپتال میں پھر رہے 4 دفعہ ہینڈ واش کرائے جا رہے ہیں. ایمرجنسی میں جا رہے ہیں، اسپیشل کیمیکلز جو کہ پراپرلی بنائے کے پورے ہسپتال کو صبح شام اسپرے، صبح شام کے ہر گھنٹے بعد اسپرے واش. یہ اسپرے کل ہوا جو عالم کمیٹی نے، یہ چیز ہم پچھلے 2 مہینے سے خود سے اپنی کاسٹ پہ کر رہے تھے. پراپر کیمیکلز بنا کے اس میں جو پراپر چیزیں ہوتی ہیں وہ چیز ہمیں پتہ ہے کیونکہ آپریشن تھیٹر چلاتے ہیں. تو پراپر اسٹیریلائزیشن میتھڈ، ہر بندے کے ہاتھ دھلوانا. جو بندہ اسپتال آ رہا تھا ایز پبلک میسج بھی لوگوں کو جا رہا تھا کہ یار اس اسپتال میں ہاتھ دھلوانے پہ ڈاکٹر زور دے رہے تھے. پھر لوگوں کو کرنا کہ یار ہاتھ نہیں ملانا، ہاتھ ہی ملانا. پبلک اویئرنیس، جتنا پبلک اویئرنیس کے لیے میرے حال میں ہم نے انڈر ہیڈ ہم نے شو یہ چیز نہیں کی، لیکن جو لوگ آئے ہوں گے دیکھو گے جو ہم نے ہاتھ ملانے سے لوگوں کو منع کیا. اور کیا نام ہے، ڈیلی جو شیٹ جاتی تھی وہ پراپرلی ریپ کر کے بلیچنگ کے لیے جاتی تھی. پھر آٹو کلیو ہوئی تھی، مطلب جو میکسیمم پروٹیکشن دے جو تھے. جب یہ سارے انسیڈنٹس ہوا تھا اس وقت تو میں تھوڑا پریشان بھی ہوا تھا، لیکن میں نے یہی سوچا کہ یار ایک پیپر ہے جس کی تیاری 1 مہینے سے کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پیپر لے ہی لیا ہم سے. تو ایک انسیڈنس ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مریض آیا، اس کو کرونا ادھر تھا یا بعد میں تھا، چلو یہ بات کی بات ہے. لیکن جو میئرس تھے وہ الحمدللہ سکسیسفل پروو ہوئے، اور وہ جو بھی چیز تھی تو وہیں پہ رکی اور وہیں پہ ختم ہوئی، اور اس سے کوئی آگے اسپریڈ بھی نہیں ہوا. تو یہ الحمدللہ یہ بڑی جو تھی اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی مدد سے بہت پازیٹیو چیز ہوئی کہ ایک چیز اسپریڈ ہو سکتی تھی لیکن وہ چیز وہیں پہ رکی اور وہیں پہ ختم ہوئی. تو یہی کام تھا فرسٹ لائن ڈیفینس کا.